السلام علیکم. Assalamu alaikum. I welcome to all my online class students, those who are preparing for DSC. मैं तमाम स्टूडेंट्स का खैर मुकदम करता हूँ जो DSC के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं. आज हम एक छोटा सा उन्वान टीचर मुख्तलिफ फिलासफीज और मुख्तलिफ फिलासफर्स के एतबार से उस्ताद किसको कहा गया, टीचर किसको कहा गया देखेंगे. टीचर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फिलासफीज एंड डिफरेंट फिलासफर्स. तो उससे पहले टीचिंग क्या है देख लेंगे. टीचर एक तदरीस का है, दो लोगों के दरमियान एक तामेल है, एक एक बाहमी गुफ्तगू है. दो अफराद के बीच में होने वाली बाहमी गुफ्तगू को हम क्या बोल रहे हैं, तदरीस बोल रहे हैं, जहाँ पर एक फर्द को ज्यादा मालूमात है और दूसरे फर्द को कम मालूमात है. टीचिंग इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू पीपल वेयर वन इज मेच्योर्ड एंड अनदर इज लेस मेच्योर्ड और लेस नॉलेजेबल और नो नॉलेजेबल. तो ये है टीचिंग का डेफिनेशन. उसके बाद आप लर्निंग का डेफिनेशन को समझिए. लर्निंग क्या है? रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन ए पर्सन्स बिहेवियर ड्यू टू सम ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस. तदरीस की बुनियाद पे या तरबियत की बुनियाद पे, तरबियत की वजह से या तजुर्बे की वजह से या तदरीस की वजह से एक शख्स के रवैये में आने वाली मुस्तकिल तब्दीली को हम क्या बोल रहे हैं, मतलब इक्तिसाब पर. तो ये दो डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए. तदरीस किसको बोल रहे हैं, टीचिंग किसको बोल रहे हैं, और लर्निंग किसको बोल रहे हैं. ये डेफिनेशन आप लिख लो, दो तीन बार लिख के प्रैक्टिस कर लो. अब रही बात दूसरी कि फेजेस ऑफ टीचिंग. फेजेस ऑफ टीचिंग क्या है? तदरीस की जो मराहिल है तीन है: रिएक्टिव टीचिंग, इंटरैक्टिव टीचिंग एंड पोस्ट एक्टिव टीचिंग. रिएक्टिव टीचिंग से मुराद प्लानिंग का स्टेज. आप पढ़ाने जाने से पहले एक लेसन प्लान, पीरियड प्लान जो बनाते हैं, वो पीरियड को, उस वक्त को हम प्रिएक्टिव टीचिंग बना. इंटरैक्टिव टीचिंग यानी 40 से 45 मिनट का जो आपका जो एक पीरियड है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन स्टेज, जिसको बोलते हैं, उसको इंटरैक्टिव सेशन बोलते हैं, जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहा जाता, जिसको तश्कीली जांच भी कहा जाता. और प्री एक्टिव फेज जो है, प्लानिंग स्टेज जो है, उसको डायग्नोस्टिक स्टेज, डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन भी कहा जाता. तीसरा जो है पोस्ट बेस्ड टीचिंग जो है, एवेल्यूशन कम फीडबैक, यानी ये समेटिव एवेल्यूशन है, यानी पढ़ाने के बाद जो जांच होती है, यानी एक सबक के बाद, एक यूनिट के बाद जो जांच की जाती है, उसको समेटिव असेसमेंट या समेटिव एवेल्यूशन बोलते हैं. उसको पोस्ट फेज टीचिंग कहा जाता. तो इस तरह से टीचिंग और लर्निंग, तदरीस और इक्तिसाब के दरमियान जो फर्क है उसको भी मैं आपको एक बार बयान किया था. साइकोलॉजी के मुताबिक टीचिंग अगर स्टिमुलस है तो लर्निंग एक रिस्पॉन्स है, यानी नफ्सियात के एतबार से तदरीस क्या है, एक मुहीज है, तो इक्तिसाब रद्द-ए-अमल है. सोशियोलॉजी के एतबार से तदरीस एक ग्रुप एक्टिविटी है, तो इक्तिसाब एक हाईली पर्सनलाइज्ड इनफरादी अमल है. इक्तिसाब एक इनफरादी अमल है और तदरीस एक ग्रूही अमल है सोशियोलॉजी के एतबार से. अगर तजुर्बे के एतबार से या रिसर्च के एतबार से अगर हम देखेंगे तो टीचिंग एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इक्तिसाब डिपेंडेंट वेरिएबल है. यानी ये टीचिंग जो है, तदरीस जो है आज़ाद मुतगय्यर है, इक्तिसाब जो है ये गैर आज़ाद या पाबंद मुतगय्यर है. उसी तरह टीचिंग जो है, तदरीस जो है, ये एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, यानी हम कुछ मकासद को हासिल करने के लिए, अगराज व मकासद को हासिल करने के लिए या मतलूब शुदा मकासद को हासिल करने के लिए जो एक्टिविटी, जो अमल किया जाता है, उसको तदरीस बोल रहे हैं. और लर्निंग जो है, ये जो है, यहाँ पर क्या करना, मतलब बिहेवियरल चेंजेस रोनमा होते बच्चे में. लर्निंग किस पे तवज्जो देता है? इक्तिसाब का मुराद क्या है? इक्तिसाब वो जो चीज से मुराद है यहाँ पर, इक्तिसाब का जो मकसद होता है वो बिहेवियरल चेंजेस, यानी इंसान के रवैये में चंद तब्दीलियां लेके आना. मिसाल के तौर पर लिखना, पढ़ना, रीडिंग, राइटिंग, या साइकोमोटर डोमेन, हिस्सी व हरकती दायरे में, यानी तो इदराकी दायरे में, यानी तो फैक्टिव डोमेन में. ये तीन दायरों में तब्दीलियों को लेके आना ही ये लर्निंग इक्तिसाब का मकसद है. और टीचिंग जो है, पांचवा पॉइंट, टीचिंग इज ए सोशलॉजिकल कॉन्सेप्ट. ये समाजी एक तस्वुर है, जबकि लर्निंग जो है एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. लर्निंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा तस्वुर है, ये नफ्सियाती
تصور ہے، نفسیات سے جڑا ہوا ہے. اور ٹیچنگ جان ڈوئی کا مطابق یہ پروسیس آف سیلنگ ہے، یعنی بیچنے کا عمل ہے. اور لرننگ کیا ہے؟ بائنگ ہے، خریدنے کا عمل ہے. یعنی ہم علم کو بیچ رہے ہیں، حقیقت میں تو بیچتے نہیں مگر بول رہے دے رہے ہیں. ایسا جان ڈوئی کا خیال ایسا کہ خریدنا ہے، پروسیس آف خریدنا ہے ٹیچنگ. اور لرننگ کیا ہے؟ اکتساب کیا ہے؟ پروسیس آف بائنگ ہے، خریدنا ہے. خرید و فروخت کی بات ہو رہی ہے یہاں. اور وداؤٹ لرننگ ٹیچنگ ممکن نہیں ہے. دیر کین بی نو ٹیچنگ وداؤٹ لرننگ. بغیر اکتساب کے تدریس نہیں ہے. بغیر اکتساب کے تدریس ممکن نہیں ہے بتا رہے. دیر کین بی نو لرننگ وداؤٹ ٹیچنگ. اور ٹیچنگ بھی نہیں رہی تو لرننگ بھی نہیں ہوتا. تدریس اگر نہیں کرے، تدریس اگر نہیں دیے، تربیت اگر ہم نہیں دیے کسی کو، تو سامنے والے فرد میں اکتساب بھی حاصل ہونا مشکل ہے. اور ٹیچنگ کیا ہے؟ ایک پروفیشن ہے. ٹیچنگ از اے پروفیشن. تدریس کیا ہے؟ ایک پیشہ ہے. لرننگ از بیسک نیڈ. لرننگ کیا ہے؟ ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے. انسان کی بنیادی ضرورت ہے، جیسا کھانا پینا، پانی، ہوا لینا، دیگر چیزیں ہوتے، اسی طرح لرننگ ایک بیسک نیڈ ہے انسان. اور نیچر آف ٹیچنگ، تدریس کی اگر نوعیت کو اگر ہم دیکھیں تو تمام چیزیں میں آپ کو بیان کر چکا ہوں. یہ گروپ ایکٹیویٹی ہے، یہ سسٹم آف ایکشن انفلوئنس دا اسٹوڈنٹ بیہیویئر. ایک اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر کو یا اس کے برتاؤ کو تبدیلی لانے میں مدد کرتا. ایک گول ڈائریکٹیو ایکٹیویٹی ہے، یعنی ایک مقصد کے تابع، مقصد کے ذریعے ٹیچنگ کی جاتی، تدریس کی جاتی، جس میں ہم کچھ مطلوب شدہ مقاصد حاصل کرتے. تو اس طرح سے ٹیچنگ اور کوچنگ میں فرق کیا ہے؟ اس سے پہلے میں آپ کو بتایا تھا. ٹیچنگ کیا ہے بولتے ہیں؟ انٹریکشن بٹوین ٹو پرسنس. ون از نون، دیٹ از ٹیچر. اندر از ان نون پرسن اور لیس نون پرسن، دیٹ از اسٹوڈنٹ. ٹیچنگ کیا ہے بولتے ہیں؟ دو افراد کے بیچ میں باہمی گفتگو ہے، جہاں پر ایک شخص کو زیادہ معلومات ہے، وہ ٹیچر ہے، اور دوسرے شخص کو کم معلومات ہے یا کچھ بھی نہیں معلوم ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہو سکتا. کوچنگ کیا ہے؟ کوچنگ کیا ہے بولتے ہیں؟ کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے خاص طور پہ ایک ماہر کے نگرانی میں اسٹوڈنٹ کو ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے تجربہ کار شخص اپنے تجربے کے ذریعے رہنمائی فراہم کرتا ہے اور مدد فراہم کرتا ہے. کوچنگ میں، کوچنگ ہر کوئی نہیں کر سکتے، ایکسپرٹ ہونا پڑتا، اس کے لیے ماہر ہونا پڑتا، اور اس میں ایک مقصد ہونا پڑتا. جیسا کہ ڈی ایس سی کی کوچنگ ہے، اس میں مقصد کیا ہے؟ ڈی ایس سی کی نوکری حاصل کرنا ہے. ٹیٹ کی کوچنگ ہے، ٹیٹ میں کوالیفائی ہونا ہے. سی ٹیٹ کی کوچنگ ہے، سی ٹیٹ میں کوالیفائی ہونا ہے. جے این وی کی کوچنگ ہے، این ڈی اے کی کوچنگ ہے، نیٹ کی کوچنگ ہے. تو کوچنگ میں ایک مقصد ہوتا اور ایک ماہر چند سالوں کا تجربہ رکھتے ہوئے وہ رہنمائی پیش کرتا، گائیڈ کرتا، ہیلپ کرتا اپنے تجربے کی بنیاد پہ. ایکسپرٹ، اس کو کوچنگ پر. ٹیچنگ کیا ہے بولتے ہیں؟ صرف باہمی، دو افراد کے بیچ میں باہمی گفتگو. پھر ٹریننگ کیا ہے؟ ٹریننگ الگ ہے، ٹیچنگ الگ، کوچنگ الگ، ٹریننگ الگ. ٹریننگ سے مراد کیا ہے بولتے ہو؟ ایکشن آف ٹیچنگ اے پرسن اور اینیمل اے پرٹیکولر اسکل آر ٹائپ. ایک مہارت کو یا ایک بیہیویئر میں تبدیلی لانے کے لیے ہم کیا کرتے بولتے؟ چند عمل پیش کرتے. مثال کے طور پر سرکس میں جو جانور کچھ ایکشن کرتے، ان کو کیا دے کے ان کو دے کے ان کو کیا پیش کر کے ان کے رویے میں تبدیلی لے کے آ رہے ہیں، اس کو ٹریننگ بولتے. اور ٹیچروں کو بھی ٹریننگ دی جاتی. وہ دو قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے: ان سروس ٹریننگ، یعنی تو ٹیچر بننے سے پہلے بی ایڈ اور ڈیٹ کالج میں جو ٹریننگ دی جاتی ہے، ٹی پی جس کو بولتے ہیں، ٹیچنگ پریکٹس، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ پری سروس ٹریننگ بولتے ہیں. تو یہ ٹریننگ سے مراد ہے. پریچنگ الگ ہے. پریچنگ بولتے تبلیغ کرنا، یعنی مورل پرنسپلس، کوئی مذہبی اصولوں کو پھیلانا، تبلیغ کرنا، یا مورل ویلیوز، مورل پرنسپلس کو ڈسپلس یعنی اسٹوڈنٹس میں پھیلانا، اس کو اس کی تبلیغ کرنا، وہ پریچنگ کہلاتا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے ٹیچر کیا ہے؟ ہو از ٹیچر. ٹیچر عام طور پہ ہم کس کو بولتے ہیں؟ اے پرسن ہو ٹیچرس اسپیشلی ان اسکول میں پڑھانے والے ایک آدمی کو، پڑھانے والے آدمی کو، یعنی وہ شخص جو پڑھاتا ہے. خاص طور پر اسکول میں پڑھانے والے ایک شخص کو ہم کیا بول رہے ہیں؟ ٹیچر ہو رہے ہیں عام طور پہ. مثال کے طور پہ ایک اردو کے ٹیچر، یا جغرافی کے ٹیچر، این انگلش ٹیچر، یا انگلش کے ٹیچر، یا ریاضی کے ٹیچر، میتھس کے ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے اب ہم دیکھیں گے ڈفرینٹ فلاسفی کے اعتبار سے ٹیچر کو کیا کہا گیا. الگ الگ فلاسفی سے ہمارے پاس. فلاسفی کے معنی کیا ہے؟ فلو مطلب لو، صوفی مطلب ایجوکیشن، یعنی
علم سے محبت کرنے کو فلاسفی کہا گیا. فلاسفی کے یہ لغوی معنی ہیں. فلاسفی میں ہمارے پاس آئیڈیلزم ہے، نیچرلزم ہے، ایگزسٹینشلزم ہے، پریگمیٹزم ہے، ریالزم ہے. تو مختلف فلسفی کے اعتبار سے استاد کا ایک ایک الگ الگ نام دیا گیا ہے، ایک الگ الگ اس کا ڈیفینیشن دیا گیا ہے. آئیڈیلزم اس کو پیش کرنے میں اس کے ماہر کون ہے؟ آئیڈیلزم کے ایمانوئل کانٹ کا نام لیا جاتا ہے آئیڈیلزم. ویسے تو بہت لوگ اس کو آئیڈیلزم کو مانتے، مگر ایمانوئل کانٹ جو ہے نا بہت بڑا مشہور ایک فلاسفر ہے جو آئیڈیلزم کے بانی مانے جاتے ہیں. اردو میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ تصوریت بولتے ہیں. آئیڈیلزم کے مطابق ٹیچر کون ہے بتاؤ؟ اے ٹیچر از اے سیج آن دا اسٹیج، یعنی ایک استاد اسٹیج پر ایک بابا ہے، ایک مشیر ہے، ایک پیر ہے. اس طرح ایک بہت بڑے مرشد مانے جاتے ہیں. کس کے اوپر؟ شینشین پہ، اسٹیج پہ. اسٹیج پہ جو بولے وہ نیچے جو مرید جو بیٹھے ہوئے یا طلبا جو بیٹھے ہوئے وہ لوگ سنتے، عمل کرتے اس کو. تو استاد طلبا کا روحانی باپ ہوتا ہے. آئیڈیلزم کے مطابق استاد کیا ہوتا ہے؟ طلبا کا روحانی باپ ہوتا ہے. آئیڈیلزم تصوریت کے مطابق. یہ مذہب ہندوازم مذہب میں تو استاد کو گرو برہما، گرو وشنو، گرو مہیشورا بھی کہا گیا. یعنی ان لوگ استاد کو خدا کے برابر کا مرتبہ بھی دیے ہیں بعض اس میں ہندوازم میں. تو اس طرح سے آئیڈیلزم میں استاد کو اس ٹیچر از اے سیج آن دا اسٹیج کہا گیا. اگر آپ ہندوازم میں ٹرینٹی آف گاڈ کا ایک تصور ہے، یعنی برہما بھی کہا گیا ان کو، وشنو بھی کہا گیا، مہیشورا بھی کہا گیا، خدا کا تصور بھی ان کو دیا گیا آئیڈیلزم کے مطابق ہندو مذہب میں. اگر وہی آپ فطریت کو دیکھیں نیچرلزم کے مطابق، نیچرلزم کے جو بانی ہے وہ روسو ہے. نیچرلزم کے مطابق ٹیچر کو کیا کہا گیا؟ آبزرور کہا گیا، بیہائنڈ دا اسکرین. یعنی استاد پردے کے پیچھے ایک مبصر ہوتا ہے. یعنی ٹیچر از این آبزرور بیہائنڈ دا اسکرین. یعنی پردے کے پیچھے رہ کے بچوں کی کیا کریں گے؟ رہبری کریں گے. یعنی استاد ایک نگہبان ہے اور مشاہدہ کار کی طرح ہوتا ہے. یعنی مشاہدہ کر سامنے نہیں، بچوں کے سامنے ٹھہر کے نہیں بلکہ پردے کے پیچھے ٹھہر کے بچوں کو مشاہدہ کرتے ہوئے رہنمائی پیش کر رہا ہے. کس کے مطابق؟ نیچرلزم کے مطابق. نیچرلزم کے مطابق بچہ اگر نیچرلزم کے مطابق بچہ اگر بلیڈ سے کھیرا، چاقو سے کھیرا تو کھیلنا تو برا نیچرلزم. یعنی ایسا کیسا ہاتھ کٹ جاتا نا، تو ایک بار ہاتھ کٹ گیا تو دوسری مرتبہ نہیں کھیلتا. نیچرلزم کا ایک تصور. تو بعض لوگ بولے کہ اگر بم سے کھیلا یا کوئی خطرناک جان لیوا چیز سے اگر بچہ کھیلا تو جان چلی جاتی بچے کی. چاقو سے ایک بار کھیلے، ہاتھ کٹ گیا تو شاید دوسری مرتبہ وہ چاقو یا پین وغیرہ جو تکلیف دینے والی چیز ہے اس کو دوسری مرتبہ نہیں چھیتا بچہ، چھوٹا بچہ. اگر بم سے کھیلا، بم پھٹ گیا تو بچہ مر سکتا ہے، انتقال ہو سکتا ہے. تو تھوڑا سا تصور کو بعض لوگ نہیں مانے. نیچرلزم کیا بول رہا ہوتا ہے؟ فطری طور پہ بچوں کو چھوڑ دینا، وہ خود کے تجربے سے سیکھتے ہیں، بلکہ نیچرلزم کا ایک تصور ہے. اس کے بعد ہم پریگمیٹزم کو دیکھیں گے. پریگمیٹزم کے بانی کون ہے؟ جان ڈوئی. جان ڈوئی کہاں کے؟ امریکہ کے. پریگمیٹزم کے مطابق ٹیچر کو کیا کہا؟ ٹیچر از اے فرینڈ، فلاسفر اینڈ گائیڈ کہا گیا. ٹیچر کیا ہے؟ تو استاد ایک دوست ہے، استاد ایک فلسفی ہے، اور استاد ایک رہنما ہوتا ہے. کس کے مطابق؟ یہ عملیت پسندی یا آفادیت کہا جاتا ہے، جس کو انگلش میں پریگمیٹزم بولتے ہیں. یہ پریگمیٹزم زیادہ عمل کہاں پر میں ہے؟ کون سے ملک میں ہے بولتا؟ آپ کہاں دیکھ سکتے ہیں بولتا؟ امریکہ میں دیکھ سکتے ہیں. اس کا مین پرنسپل کیا ہے؟ لرننگ بائی ڈوئنگ ہے. اور آج ہم جو اسکولوں میں پروجیکٹ ورک جو کرا رہے ہیں بچوں کو، اس کے بانی ہے کل پیٹرک. اور پروجیکٹ ورک، پروجیکٹ میتھڈ، تعلیم میں پروجیکٹ میتھڈ جو ہم کرا رہے ہیں بچوں کو، پروجیکٹ ورک جو کرا رہے ہیں، اس کے بانی کل پیٹرک ہے. اور یہ گفٹ کس کا ہے بولتا؟ پریگمیٹزم کا ہے، لرننگ بائی ڈوئنگ. اس کے مطابق اس کے بعد ریئلزم کو دیکھیں گے، حقیقت پسندی. حقیقت پسندی کے مطابق استاد کو تربیت یافتہ شخص ہونا چاہیے. یعنی اکارڈنگ ٹو ریئلزم ٹیچر شوڈ بی اے ویل ٹرینڈ پرسن. ٹیچر شوڈ بی اے ویل ٹرینڈ پرسن. یعنی ایک تربیت یافتہ استاد ایک شخص ہونا چاہیے ٹیچر کو. تو اس طرح ریئلزم کا جو فلسفہ ہے اس میں ریئلزم کے بانی یا ریئلزم کو زیادہ ماننے والے ارسطو مانے جاتے. تو اس طرح سے مختلف مختلف فلسفے میں مختلف ہم تصور ٹیچر کے متعلق ہم دیکھتے ہیں.
ویل ٹرین کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر ریئلزم کے مطابق ابھی جو بات تھی ویل ٹرین کے معنی کیا ہے؟ بیسڈ آن دا سائنٹیفک نالج ٹیچر ہیز ٹو ٹرانسمٹ ہز ہر نالج ٹو دا اسٹوڈینٹس. یعنی یہ اچھی تربیت یافتہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سائنسی رجحان ہونا چاہیے استادوں میں. سائنسی رجحان یا سائنسی علم کی بنیاد پر استاد کو اپنا علم طلباء تک پہنچانا چاہیے یا پہنچانا ہوتا ہے. اس کے مطابق یہ ریئلزم کے مطابق. اگر اس کے بعد ہم دیکھیں ایگزسٹینشلزم کے بانی یا ان کے پروپوننٹ اگر کون ہے بولتے سورن کیرکیگارڈ. یہ بہت دن پہلے ایگزام میں پوچھا تھا. اردو میں اس کو وجودیت بولتے. وجودیت کے مطابق استاد کو کیا کہا گیا؟ استاد ایک مسئلہ حل کرنے والا ہے. مسئلے حل کر ٹیچر از اے پرابلم سالور. مسئلوں کو حل کرنے والا ہے. بچوں کے پاس کئی مسئلے رہتے. مسئلے کا مطلب صرف میاس کا ہی نہیں ہے بلکہ کئی قسم کے مسئلے ہوتے بچوں کے پاس. نفسی اعتبار سے، جذباتی اعتبار سے، طبعی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے اور تعلیمی اعتبار سے. بچے بہت سارے مسئلوں کو لے کے استاد کے سامنے آتے. اگر آپ تارے زمین پر فلم دیکھیں تو بچے کو اس میں پڑھنے نہیں آ رہا. لیٹرس آر ڈانسنگ بول رہا بچہ. یعنی وہ بچے کو کیا ہے لیٹرس کون سا لیٹر کدھر ہے کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو. وہ خامی کو ہم کیا بول رہے ہیں، اس کمی کو ہم کیا بول رہے ہیں، اس پرابلم کو ہم کیا بول رہے ہیں، سائیکولوجیکل پرابلم کو کیا بول رہے ہیں، ڈسلیکسیا بول رہے ہیں. کوسی فلم ہے تارے زمین پر ایشانت کا جو رول ہے بچے کا، اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بچے کو ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے جہاں پر بچے کو پڑھنے نہیں آ. اسی طرح ایگزسٹینشلزم کے مطابق، وجودیت کے مطابق ٹیچر از اے پرابلم سالور. ایگزسٹینشلزم کا نام لیتے ہی آپ کو سائنسدان کا نام لینا، سورن کرکے گارڈ کا نام لینا ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں سوشیو کلچرل کنسٹرکٹیوزم کی بات کریں تو سوشیو کلچرل کنسٹرکٹیوزم یعنی اردو میں سماجی ثقافتی تعمیریت کے بانی کون ہے بولتے لیو ویگارڈس کی ہے. لیو ویگارڈس کا پیدائش کب ہوئے؟ 1896 1896 میں. اسی سال پیدا ہونے والا اور ایک سائنسدان کون ہے بولتے جین پیاجے. کہاں پر پیدا ہوتے ویگارڈس کی؟ روس میں پیدا ہوتے، رشیا میں. اور جین پیاجے اسی سال پیدا ہوتے 1896 میں. کہاں پر پیدا ہوتے؟ سوئٹزرلینڈ میں پیدا ہوتے. فرق کیا ہے؟ ویگارڈسکی کا نظریہ سوشیو کلچرل کنسٹرکٹیوسٹ لرننگ تھیری ہے اور جین پیاجے کا نظریہ کیا ہے بولتے ادراکی نشوونما cognitive developmental theory ہے. So according to socio-cultural constructivism, teacher is a facilitator. Teacher should be a facilitator. یعنی استاد کو کیا ہونا چاہیے؟ استاد کو ایک سہولت فراہم کردہ ہونا چاہیے. سہولت فراہم کرنا. بچوں کو بہت سارے ضروریات ہوتے. ضروریات سے مراد یہاں پر نفسی ضروریات ہوتی، یعنی تو اس کی جذباتی ضروریات ہوتے، معاشی ضروریات بھی ہو سکتے، دوسرے دیگر بہت سارے طبعی ضروریات ہو سکتے، کچھ بھی ضروریات ہو سکتے. تو استاد کا کام یہ ہوتا ہے کہ سوشیو کلچرل کنسٹرکٹیوزم کے مطابق سماجی ثقافتی تعمیریت پسندی کے فلسفے کے مطابق استاد کو ایک سہولت فراہم کردہ ہونا چاہیے. یعنی کون سی سہولت فراہم کرنا ہے؟ اکتساب میں، سیکھنے میں بچے کو کیا ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنا ہے. کوئی بچے کو چارٹ کی ضرورت ہوتی، کوئی بچوں کو پین کی یا پینسل کی یا پیپر کی، نوٹ بک کی، جو بھی ضرورت ہے وہ فراہم کرتے ہوئے اس کے ڈاؤٹس کو کلیئر کرتے ہوئے اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کے نشو و نما کو فروغ دینا ہے، اس کے اکتساب میں فروغ دینا ہے، اس کے تدریس و اکتساب کے اچھے سے اچھا ماحول فراہم کرنا ہے اس کے کمرے جماعت میں. استاد ایک سہولت فراہم کردہ مانا گیا کس کے مطابق؟ سوشیو کلچرل کنسٹرکٹیوزم. اسی طرح یہی تصور کو NCF 2005 میں بھی پیش کیا گیا. بہت دن پہلے ایک ایگزام میں ٹیٹ کے ایگزام میں پوچھا گیا تھا. NCF 2005 کے مطابق استاد کو کس طرح ہونا چاہیے؟ پردے کے پیچھے مشاہدہ کرنے والا ہونا چاہیے، یا ایک مشیر کی طرح ہونا چاہیے، یا مسئلے کا حل کرنے والا ہونا چاہیے، یا سہولت فراہم کردہ ہونا چاہیے. تو یہاں پر صحیح جواب کیا ہے؟ سہولت فراہم کردہ ہونا چاہیے. تو اسی طرح اکارڈنگ ٹو اگر ہم پیسٹالوجی دیکھیں، یہ پیسٹالوجی کی فوٹو آپ دیکھ سکتے ہیں. پیسٹالوجی کہاں کے؟ سوئٹزرلینڈ کے. پیسٹالوجی کہاں کے؟ سوئٹزرلینڈ کے. ان کی کتاب ہے دا ایوننگ آورس آف اے ہیرمٹ. سب سے نیچے لکھا ہوا ہے دیکھیے، دا ایوننگ آورس آف اے ہیرمٹ. اس میں ایک پوئٹری کی ایک فوٹو ہے ایکچولی.
تو پیسٹولوجی کے مطابق استاد کیا ہونا چاہیے؟ ہر استاد کو ماہر نفسیات ہونا چاہیے. ایوری ٹیچر شوڈ بی اے سائیکولوجسٹ. یہ جو شاہ رخ خان کی فوٹو ہے، یہ شاہ رخ خان ڈیئر زندگی فلم میں سائیکیٹرسٹ ہوتے. ان کے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے مسئلوں کو لے کے، سن کے ان کے مسئلوں کے حل کرتے ہو. تو پیسٹولوجی کے مطابق ٹیچر کو کیسا ہونا چاہیے؟ سائیکولوجسٹ ہونا چاہیے. اگر وہی ہم بات کریں ٹاگور کے مطابق، رویندر ناتھ ٹاگور جو ہندوستان کا ترانہ ہند لکھے ہیں، جن گن من، بنگالی زبان میں لکھا ہوا ہے جن گن من، ٹھیک ہے نا. تو ان کی لکھی ہوئی کتاب کا نام گیتانجلی ہے، اور ہندوستان کے پہلے شخص ہے جو نوبل ایوارڈ حاصل کرتے 1913 میں. ٹھیک ہے. اسی دور میں علامہ اقبال نے بھی ایک اچھی نظم لکھی تھی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. تو نوبل ایوارڈ ان کو بھی دینے والے تھے مگر نہیں دیے. ان کو نوبل ایوارڈ کے بجائے اس وقت کی برٹش حکومت علامہ اقبال کو سر کا ایوارڈ دیے، اس لیے ان کو سر علامہ اقبال کہا جاتا. اور رویندر ناتھ ٹاگور کو نوبل کا ایوارڈ عطا کیا گیا 1913 میں، ہندوستان کا پہلا نوبل مانا جاتا ہو. کتاب کا نام گیتانجلی. تو رویندر ناتھ ٹاگور کہاں کے؟ رویندر ناتھ ٹاگور بنگال کے ہیں. اور این سی ایف 2005 میں جو چھپا ہوا فلسفہ ہے وہ رویندر ناتھ ٹاگور کا ہی ہے. اور وہ ان کا این سی ایف 2005 کا جو پہلا پیپر جو مقدمہ کہلاتا، اگر وہ دیکھیں گے تو رویندر ناتھ ٹاگور کی لکھی ہوئی ایک سائنس اینڈ سویلائزیشن کتاب سے لیا گیا ایک تحریر ہے، جس میں وہ اپنے بچپن کے خیالات کو اظہار کرتے. تو رویندر ناتھ ٹاگور کی فلسفے کے مطابق، رویندر ناتھ ٹاگور کس کو مانتے؟ آئیڈیلزم کو بھی مانتے، نیچرلزم کو بھی مانتے. رویندر ناتھ ٹاگور کے خیالات کے مطابق ٹیچر از آلویز اے اسٹوڈنٹ. ٹاگور کے مطابق استاد کو نے ایک شاگرد ہے، ایک سیکھنے والا ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے. یعنی آلویز اے اسٹوڈنٹ کا مطلب آلویز اے لرنر. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے پھر این ای پی 1986 این ای پی 1986 کے مطابق ٹیچر کس کو کہا؟ ٹیچنگ کس کو کہا گیا؟ اکارڈنگ ٹو این ای پی 1986 واٹ از ٹیچنگ؟ ٹیچنگ از اے کنٹینیوس پروسیس. این ای پی 1986 کیا بول رہا؟ نئی تعلیمی پالیسی، قومی تعلیمی پالیسی 1986 راجیو گاندھی اس وقت کے وزیر اعظم تھے، اور اس وقت کے ایچ آر ڈی منسٹر پی وی نرسمہا راؤ تھے. وہ لوگ ایک ہندوستان کی دوسری تعلیمی پالیسی مانی جاتی تھی 1996، اور پہلی تعلیمی پالیسی جو ہے 1968 کی ہے، 1968 کی ہے، جو اندرا گاندھی کے زمانے میں لکھی گئی. اس کے بعد دوسری این ای پی، سیکنڈ این ای پی ہمارا جو ہے 1996، ان کے بیٹے راجیو گاندھی وزیر اعظم تھے اس وقت لکھے. اور تیسری این ای پی جو ہندوستان میں تیسرا این ای پی جو ہمارے پاس جو آیا وہ این ای پی 2020 ہے. اور این ای پی 1986 میں بہت سارے اہم نکات ہیں، جیسے کہ ڈائٹ کا قائم عمل میں آنا، اور جواہر نوودیا ودیالیہ کا قائم عمل میں آنا ہر ضلع میں، اور MLL منیمم لیول آف لرننگ کا بھی عمل میں آنا، اور آپریشن بلیک بورڈ OBB آپریشن بلیک کے تحت ہر اسکول میں کم سے کم کتنے ٹیچرز رہنا چاہیے بلکہ سوال پوچھا تھا بہت دن پہلے ڈی ایس سی میں، کم سے کم 2 ٹیچر ہونا چاہیے. آپریشن بلیک بورڈ کا مطلب کیا ہے بلکہ پوچھا تھا. بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بلیک بورڈ فٹ کرنا سمجھتے ہیں، بلیک بورڈ استعمال کرنا سمجھتے نہیں. آپریشن بلیک بورڈ کا مطلب کیا ہے بولتے؟ کم سے کم ہر اسکول میں کم سے کم سہولتوں کو فراہم کرنا ہے. تو کم سے کم سہولتوں میں کیا آتا بولتے؟ کم سے کم 2 ٹیچر ہونا چاہیے، 2 کمرے ہونا چاہیے. تو اکارڈنگ ٹو این ای پی 1986 ٹیچنگ کیا ہے بولے تو ٹیچنگ از اے کنٹینیوس پروسیس. اور کیا بول رہا ہے این ای پی 1986؟ پری سروس ٹیچنگ اینڈ ان سروس ٹیچنگ cannot be separated. یعنی پری سروس ٹیچنگ کو تو BEd کی تعلیم اور ڈائٹ کی تعلیم، اور ان سروس ٹیچنگ کس کو بول رہے ہیں آپ؟ ان سروس یعنی آپ گورنمنٹ ٹیچر بننے کے بعد بھی آپ کو ٹیچنگ کرنا ہے اور سیکھنا ہے. ان سروس ٹریننگ کون دیتے ہیں آپ کو؟ ان سروس ٹریننگ SCRT فراہم کرتے. تو اس طرح سے آپ کو مختلف رپورٹوں کے اعتبار سے، فلسفوں کے اعتبار سے، سائنسدانوں کے اعتبار سے، فلسفی کے اعتبار سے ٹیچر کو کیا ہونا چاہیے. اگر آپ اتنے تمام چیزیں دیکھنے کے بعد اکارڈنگ ٹو جمیل سر، کلیم صدیقی جمیل سر کے مطابق ٹیچر کو کیسا ہونا چاہیے؟ میں خود ایک ٹیچر ہوں، ایک ریزیڈینشیل اسکول کا ٹیچر ہوں. میرے تجربے کے اعتبار سے ٹیچر کو کیا ہونا چاہیے تو حرفن مولا ہونا چاہیے. حرفن مولا سے مراد انگلش میں آل راؤنڈر ہونا چاہیے.
کیوں؟ آج ہم سمجھ رہے ہیں ٹیچنگ پیشہ تدریس یا استاد کا آج کردار بہت آسان ہے، استاد کا کام پیشہ تدریس بہت آسان ہے، نہیں، بہت چیلنجنگ جاب ہے۔ پر فی الحال یہ ٹیکنالوجیکل کے دور میں، ٹیکنالوجیکل کے پیریڈ میں، موبائل کے پیریڈ میں، وائی فائی کے پیریڈ میں، 5G کے پیریڈ میں اتنی تیزی سے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں آج بچے نیوز پیپر نہیں پڑھ رہے، آج بچے ٹیکسٹ بکس نہیں پڑھ رہے، بہت برا دور ہے۔ اب موبائل میں یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں، ایپس دیکھ رہے ہیں، ڈفرینٹ چیزیں دیکھ رہے ہیں، آگے استاد کو عجیب عجیب سوالات کر رہے ہیں۔ تو اس لیے استاد کو آل راؤنڈر ہونا چاہیے۔ کس کے مطابق؟ کلیم صدیقی جمیل سی ٹیٹ کے گائیڈ ہے، DSC کے کوچ ہے، اور PAE کے بھی گائیڈ ہے۔ الحمدللہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں، آپ میری آواز سن رہے ہیں، میری کلاس سن رہے ہیں۔ آل راؤنڈر سے مراد میں بریکٹ میں لکھا، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ۔ ایک اچھا اسپیکر ہونا چاہیے، ایک مقررین ہونا چاہیے، ایک لیزنر، اچھا سننے والا بھی چاہیے۔ بس ٹیچر نہیں سنتے بچوں کو، چل چپ بیٹھ بولتے نہیں، ایک اچھا لیزنر بھی ہونا چاہیے، ایک اچھا ریڈر بھی ہونا چاہیے، ایک اچھا سائیکولوجسٹ بھی ہونا چاہیے، آلریڈی پیسٹولوجی بھی یہ بات بولے، ایک انجینئر بھی ہونا چاہیے ماڈلز بنانے کے لیے، ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے بچوں کی طبیعت کو، نفسیات کو سمجھنے کے، ایک سائیکیاٹرسٹ بھی ہونا چاہیے۔ بعض بچے بولتے ہیں ڈانس سکھاؤ سار بولتے ہیں، تو آپ کو ڈانس بھی سکھانے آنا پڑتا ہے۔ اسی لیے تو میں ہر فن مولا بول رہا ہوں، آل راؤنڈر بول رہا ہوں۔ وہ ڈانسر بھی ہو سکتا، میکینک بھی ہونا چاہیے، ماڈلز بنائے، ماڈلز خراب ہو گئے، مشینز کچھ خراب ہو گئے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا روبوٹس کے کچھ سائنس فیر میں، اس کو ریپیئر کرنا بھی آنا چاہیے آپ کو، اسکرو ڈرائیور پکڑنے بھی آنا، پلیئر پکڑنے آنا، سرکیوٹ سمجھ میں آنا، پازیٹیو چارجنگ، نیگیٹو چارجنگ، الیکٹریسٹی سے بھی آپ واقف رہنا، آپ الیکٹریشین، ایک میوزیشین، کمپیوٹر آپریٹر، ایک اسپورٹس مین۔ آپ بچوں کو کھیل کھلانا بھی ہے، ان کو کھیل سکھانا بھی ہے، ان کو ضروری نہیں ہر اسکول میں PT رہنا ہو۔ ایک پینٹر، آپ ایک اچھے مصور بھی ہونا چاہیے، ایک اچھی ڈرائنگ اتارنے والا ہونا چاہیے، ایک کمپیوٹر سیوی، کمپیوٹر کے ٹیکنالوجی کا نالج رکھنے والا ہونا چاہیے، کک کیوں بول رہے ہیں سر؟ کک کا مطلب ہے ایک اچھا کھانا بنانے والے۔ بچے پوچھتے ہیں اچھا ٹیسٹی کھانا کیسا بنانا، ایک نئی ڈش بنا کے بتاؤ، نئی ڈش کا نام بولو۔ نئے نئے ڈش آ رہے ہیں آج کل دعوتوں میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک میجیشین، جادوگر بھی ہونا چاہیے بچوں کو، جب جب ٹائم پاس کے لیے، ان کو دل بہلانے کے لیے، کچھ چھوٹے موٹے میجکس کر کے بھی دکھانے کے لیے، میجیشین کا بھی رول آپ کو کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو باورچی، ایک باورچی کی طرح بھی آپ کو شاید ایک ڈش کے بارے میں ایکسپلین کرنا پڑے گا، یا پکا کے بتانا بھی پڑے گا۔ بعض بڑے بڑے پرائیویٹ کارپوریٹ اسکولوں میں ہم دیکھتے فیئر ہوتے، فیئر میں بچے کھانا بنا کے بیچتے رہتے، پوریاں بنا کے بیچتے رہتے، ساتھ میں ٹیچر ان کو ہیلپ کرتے رہتے، فوڈ میلا لگاتے۔ این آرٹیزن، کچھ بنانے والا، کچھ ایک اچھا اسکلپچر، کوئی ایک اسٹیچو بنانے والا، ایک اچھا لیڈر بھی ہونا چاہیے، مینیجر ہونا چاہیے، فرینڈ بھی ہونا چاہیے، ایک دوست کی طرح، ایک کوچ کی طرح، ایک گائیڈ کی طرح، ایک فیسیلیٹیٹر کی طرح، فیلیسیٹیٹر کی طرح، ملٹی لنگوئل اسپیکر، مختلف زبانوں سے واقفیت رکھنے والا شخص ہونا چاہیے۔ آپ کو تیلگو آنا، اردو آنا، ہندی آنا، انگلش آنا، 4 زبانیں بس نا سر بولتے ہو۔ اگر آپ ظہیر آباد میں ہیں، کرناٹک کے بارڈر میں، تو کنڑی بھی آنا آپ، مہاراشٹر کے بارڈر میں، نظام آباد میں، عادل آباد میں، بوتھ میں ہے مہاراشٹر کے بارڈر، تو مراٹھی بھی آنا آپ، کٹا جالاس بولے تو کدھر جا رہے بول کے بولنے آنا، کیوڑی جا رہی چکا بول کے لمباڑی اگر آپ کو پوچھتا تو کدھر جا رہے بول کے آپ کو سمجھ میں آنا، ایلی ہوگی بول کے کنڑی میں اگر کوئی پوچھے تو ویئر آر یو گوئنگ بول کے، عربی آنا، اوریٹر، اچھے اسپیکر ہونا چاہیے، فلاسفر ہونا چاہیے، ایوری تھنگ اکارڈنگ ٹو کلیم صدیقی جمیل صاحب۔ یہ میرا خود کا تجربہ ہے۔ ٹیچر بولے تو معاملی صرف آنا، آ کے ٹائم پہ اپنا 40 منٹ پڑھا لیے چلے گئے، نہیں رہا، ابھی دور نہیں رہا، آل راؤنڈر ہے۔ بچے عجیب عجیب سوالات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ان بتائے گئے تمام PPTs کی بنیاد پہ، کی بنیاد پہ ہم کیا کریں گے؟ ایک ٹیچر کو، دراصل آج کے ٹیچر کو کیا کیا خوبیاں ہونا چاہیے؟ پہلے ہم آئیڈیلزم دیکھ لیے، اس کے بعد نیچرلزم، اس کے بعد پریگمیٹزم، اس کے بعد ریئلزم، اور اس کے بعد ایگزسٹینشلزم، اس کے بعد سوشو کلچرل کنسٹرکٹیوزم، اس کے بعد پیسٹولوجی کے مطابق، ٹاگور کے مطابق، اور NEP کے مطابق ٹیچنگ کیا ہے، اور کلیم صدیقی جمیل صاحب ٹمریز کے جو ہے، ظہیر آباد کے جو آپ کے کوچ ہے، گائیڈ ہے، ان کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ آل راؤنڈر ہونا چاہیے۔ آل راؤنڈر سے مراد ہر مرض کی دوا،
जिंदा तिल इस्मात, हर मर्ज की दवा। बोलते हैं बात लोग, बड़े लोग, यानी मल्टी विटामिन होना चाहिए, मल्टी विटामिन, हर मर्ज की दवा होना चाहिए उस्ताद के पास। इन तमाम चीजों का अगर हम जायजा ले, अक्स करें, तो क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर, अगर हम ABCD ऑफ नारायण अगर हम देखेंगे, तो 3 C's होना चाहिए, 4 C's बाज लोग बोलते, 7 C's बाज लोग बोलते, थोड़े लोग 10 C's बोलते। फर्स्ट सी क्या है? कंटेंट। कंटेंट होना चाहिए सबसे पहले टीचर के पास। कंटेंट से मुराद आपका सब्जेक्ट, अगर आप साइंस के टीचर है तो साइंस पे अबूर होना चाहिए। अगर आप मैथ्स के टीचर तो मैथ्स पे आपको उतना इतना कमांड होना चाहिए उस सिलेबस पे आपके, कि आपको हर पेज पे, हर हर सबक का नाम, हर मसले का हल आपके पास होना चाहिए। सेकंड सी, कम्युनिकेशन। आपको बात करने से नहीं आता तो आप क्या टीचर बनेंगे? कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, बीच में एक चैनल होता। सेंडर कौन है? टीचर है। रिसीवर कौन है? स्टूडेंट है। तो कम्युनिकेशन बेहद जरूरी है टीचर के लिए। कम्युनिकेशन से मुराद बात करने आना, बयान करने आना, तकरीर करने आना, समझाने आना। बच्चे बार बार डाउट पूछते, बिना गुस्से के, बिना तकलीफ के, बेजार नहीं होते हुए बच्चों को समझाना, वो कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होना, उस तरह से सबर से आप समझाना। सेकंड सी है। थर्ड सी क्या है? कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी का मतलब एबिलिटी टू टीच। एबिलिटी टू टीच का मतलब क्या बोलते हो? तदरीस की काबिलियत आपके पास होना चाहिए। बहुत लोगों को असल टीचिंग करना ही नहीं आता, टीचर बन जाते। चाकपीस पकड़ना ही नहीं आता, बोर्ड इस्तेमाल करना ही नहीं आता, डस्टर इस्तेमाल करना ही नहीं आता, बच्चों के सामने ठहरने भी नहीं आता, बच्चों के साथ कितना डिस्टेंस मेंटेन करना वो भी नहीं आता। वो एक स्किल है। टीचिंग क्या एक स्किल है। तो इस तरह से कम अगर हम 3 C's की बात करें, कंटेंट और कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी, ये बेहद जरूरी है। एक टीचर में कम से कम 3 C's होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कम्युनिकेशन से मुराद, कम्युनिकेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल अगर ले लें, तो स्कूल में सबसे अहम किरदार अगर किसका अगर है तो कम्युनिकेशन का। एनी प्रोफेशन, चाहे टीचिंग प्रोफेशन ले लो या डॉक्टर प्रोफेशन, कहीं भी कोई भी प्रोफेशन ले लो, आप अपने क्लाइंट से बात करना है, आपको अपने आपके पेशेंट से बात करना है, आपके शागिर्द से, आपके आपके स्टूडेंट से आपको बात करना है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन बेहद जरूरी है। सेंडर कौन है यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोसेस में? सेंडर का मतलब टीचर है, रिसीवर का मतलब स्टूडेंट है। और फीडबैक क्या है? फीडबैक, आप पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है नहीं है, कैसा मालूम होता आपको? फीडबैक लेना। फीडबैक लेने के लिए आप क्या करते हैं? एवेल्यूशन करते हैं। एवेल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं? आप एक टेस्ट या एग्जाम रखते हैं। टेस्ट या एक एग्जाम रखते हैं। टेस्ट से क्या होता? आप पेपर जांचते हैं, उसको एवेल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं। जांच करना, जांच करे तो क्या होता? जांच किसके लिए करते हैं? जांच मार्क्स के लिए करते हैं? नहीं, मार्क्स के लिए नहीं करते। जांच हम किसके लिए करते हैं? बच्चों के लिए करते हैं क्या? नहीं, बच्चों के लिए भी नहीं करते। जांच दो तरफा है। जांच जो होती, वो बच्चों की भी होती और टीचर की भी होती। आप अपने आप को तस्हीह कर सकते हैं, मैं जो पढ़ाया, सही पढ़ाया नहीं पढ़ा, मेरा मतलब, मेरा इंतखाब करदा तदरीस तदरीसी तरीका सही है या गलत है, मेरा इंतखाब करदा अशिया, TLM टीचिंग एड जो है, तदरीसी वक्तसाबी अशिया जो है, वो सही है या गलत है, मेरा तरीका जो बयान करने का है सही है या गलत है, मैं सही बोल रही हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ, बच्चे समझ रहे नहीं समझ रहे। दो तरफा है एवेल्यूशन जो है, जांच का जो मामला है दो तरफा है। बच्चे कितना सीख रहे नहीं सीख रहे मालूम होता, और आप सही पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे भी मालूम होता। ये फीडबैक से मुराद है। एबिलिटी का माने क्या है बोले तो, आप क्या कर सकते हो, एबिलिटी। आपको क्या करना है टीचर बनने के बाद? टीचर बनने के बाद आपको टीचिंग करना है, तदरीस करना है। वो आपकी क्या है? काबिलियत है। एबिलिटी में और एप्टीट्यूड में बहुत सारा फर्क है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्टीट्यूड बोल के है, ये एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या बोलते हैं? इनबाउंड एबिलिटी। इनबाउंड एबिलिटी बोलते हैं खुदादाद सलाहियत। बहुत लोग पैदाइशी टीचर होते, जैसा कि हम PAE में बात कर रहे थे। PAE में बात कर रहे थे कि उस जमाने में, वैदिक दौर में टीचर कौन होते थे? टीचर्स और बॉर्न कहा गया। उस जमाने में टीचर्स पैदा होते थे, कौन? ब्राह्मण्स। टीचर्स आर बॉर्न, ठीक है ना। बुद्धिस्ट सिस्टम में मॉन्क्स, और मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम में मौलवीस और इमाम को किसका मर्तबा दिया गया? उस्ताद का मर्तबा दिया गया। हम लोग
تدریس نہیں کر سکتے تھے، عام لوگ ٹیچنگ نہیں کر سکتے تھے. تو کون کر سکتے تھے؟ جس کے پاس ٹیچنگ اپٹیٹیوڈ ہوتا تھا. اپٹیٹیوڈ کے معنی کیا ہے؟ وہ تو ان باؤنڈ ایبلٹی. اپٹیٹیوڈ سے مراد کیا ہے؟ وہ تو مستقبل میں آپ ٹیچر بن سکتے نہیں بن سکتے، بلکہ آپ کو ڈائٹ کے ایگزام میں، ڈائٹ سیٹ میں، ایڈ سیٹ میں ٹیچنگ اپٹیٹیوڈ کے تھوڑے سوالات پوچھے جاتے ہیں. پولیس کا ایگزام لکھ رہے ہیں پولیس والے، تو پولیس کرائم اپٹیٹیوڈ بول کے تھوڑے کوشچنس پوچھے جاتے ہیں، پولیس بننے کے لائق ہے نہیں، دیکھیں گے بول. تو اپٹیٹیوڈ سے مراد یہاں پر کیا بولتے؟ خدا داد صلاحیت. بی ایڈ کے انٹرنس میں ٹیچنگ اپٹیٹیوڈ کے 10 مارکس ہوتے. لا سیٹ میں بھی لا اپٹیٹیوڈ پوچھا جاتا. پولیس کے ایگزام میں کرائم اپٹیٹیوڈ پوچھا جاتا. تو پھر ایبلٹی الگ چیز ہے. ایبلٹی کیا ہے بولتے؟ قابلیت ہے. اپٹیٹیوڈ یعنی آپ کی خدا داد صلاحیت ہے جو پیدائشی ہوتی، جو خدا آپ کو دیتا. بعض لوگ دیکھیے بغیر ٹی ٹی سی کو گئے، بغیر ڈائٹ کالج، بی ایڈ کالج کو گئے، بنا بی ایڈ کے، بنا ڈی ایڈ کے اتنا اچھا ٹیچنگ کرتے پرائیویٹ اسکولوں میں. بعض ٹیچرس وہ لوگ ٹرینڈ بھی نہیں رہتے مگر اتنا بہترین ٹیچنگ کرتے. کیوں کرتے؟ ان کے پاس وہ خدا داد صلاحیت ہے، وہ اپٹیٹیوڈ ہے ان کے پاس، نیچرلی آ گیا ان کے پاس. بعض لوگوں کو ٹریننگ دینا پڑتا. ٹریننگ کے لیے کہاں جانا پڑتا؟ بی ایڈ اور ڈی ایڈ کالج کو ٹریننگ کے لیے جانا پڑتا. تو بعض لوگوں کو پیدائشی صلاحیت ہوتی پڑھانے کی، پیدائشی قدرتی طور پہ وہ صلاحیت، تدریسی صلاحیت آ جاتی. بعض لوگوں کو نہیں آتی تو وہ لوگ ٹریننگ کے لیے کہاں جاتے بولتے بی ایڈ کالج اور ڈائٹ کالج کو جا کے وہ اپنے ٹریننگ حاصل کرتے، تربیت حاصل کرتے. بعض لوگ پیدائشی خدا داد صلاحیت ہوتی. آپ دیکھو چھوٹے بچے بھی گھر میں جب جب پڑھاتے رہتے، اچھا اچھا بیٹھ کے، میں ٹیچر ہوں تم بچے بیٹھو بول کے. بچے ٹیچر اور اسکول کا کھیل کھیلتے بچے اسکول گھروں میں. آپ غور کر کے دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے، میں ٹیچر ہوں، باجی میں گنا کمارو، دیدی میں گنا کمارو کے بچے کھیل لیتے رہتے. چپ بیٹھو پڑھو بول کے بچی ایک چھوٹی چھڑی پکڑ کے بچوں کو پڑھاتے رہتی. وہ ٹیلنٹ کہاں سے آیا؟ وہ اپٹیٹیوڈ ہے، وہ سب میں نہیں رہتا. ایٹیٹیوڈ کے معنی الگ ہے. ایٹیٹیوڈ کے معنی کیا ہے؟ یہاں پر آخری لائن ہے. ایٹیٹیوڈ کے معنی کیا ہے؟ رجحان اور رویے کے. آپ کا ایک رویہ کوئی ایک چیز کو لے کے، آپ کا ایک اوپینین کوئی ایک شے کو لے کے، کوئی ایک اشیاء کو لے کے، کوئی ایک خیال کو لے کے، کوئی ایک مذہب کو لے کے، کوئی ایک سسٹم کو لے کے، کوئی ایک طریقے کو لے کے. آپ وہ عید کرتے کیا؟ ہم نہیں کرتے. تمہارے پاس وہ مناتے کیا؟ ہمارے پاس نہیں مناتے. ہمارے نانی کرتے تھے، آج ہم نہیں کر رہے. ہمارے دادی کرتے تھے، ہم نہیں کر رہے. یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے. وہ آپ کالا برقع کیوں پہنتے؟ آپ کالے کپڑے کیوں پہنتے؟ میرے کو پسند نہیں ہے تو وہ آپ کا اوپینین ہے. میرے کو پسند ہے، وہ آپ کا اوپینین ہے. اوپینین از نتھنگ بٹ دیٹ از یور ایٹیٹیوڈ. مگر ہم ایٹیٹیوڈ کو نیگیٹو موڈ میں استعمال کرتے. کیا بولتے ان کا ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہے نا، بہت ایٹیٹیوڈ میں رہتے بولتے. وہ نیگیٹو سینس ہے. پازیٹیو سینس میں ایٹیٹیوڈ سائیکالوجی کے مطابق کیا ہے بولتا؟ آپ کا ایک رجحان ہے، ایک رویہ ہے، ایک اوپینین. تو بس اتنا کہتے ہیں میں آج کی میری یہ آن لائن کی کلاس کو ختم کرتا ہوں. میرا یقین ہے کہ الحمدللہ آپ لوگ سیکھ لے ہوں گے. یہ کوالٹیز آف اے گڈ ٹیچر کو یاد رکھ لیجئے. اور مختلف فلسفے کے مطابق ٹیچر کیا ہے، میں آپ کو اور ایک بار دہراتا چلوں. آئیڈیلزم کے مطابق ٹیچر از اے سیج آن دا اسٹیج کہا گیا. اور نیچرلزم کے مطابق ٹیچر از این آبزرور بیہائنڈ دا اسکرین کہا گیا. اور پریگمیٹزم کے مطابق ٹیچر از اے فرینڈ، فلاسفر اینڈ گائیڈ کہا گیا. اور ریئلزم کے مطابق ٹیچر شوڈ بی اے ویل ٹرینڈ پرسن ہونا چاہیے. اور ایگزسٹنشلسٹ کے مطابق ٹیچر از اے پرابلم سالور. اور وائگارڈس کا پیش کردہ سوشو کلچرل کنسپٹزم کے مطابق ٹیچر از اے فیسیلیٹیٹر. اچھا یہاں پر ایک سوال پوچھ رہا ہوں میں آپ کو. ہو از دا فادر آف کنسٹرکٹیوزم؟ فادر آف دی کنسٹرکٹیوزم کون ہے؟ اگر کوئی سوال اگر کوئی پوچھے تو آپ کیا بولنا؟ وائگارڈس کی نہیں بولنا، جین پیاجے بولنا. اگر آپ کو ایسا سوال پوچھا ہو از دا فادر آف دی سوشو کلچرل کنسٹرکٹیوزم پوچھا، تو جب وائگارڈس کی بول کے آنسر آپ ٹک کرنا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے آپ کو یہ تمام چیزیں سیکھنا ہے. فسٹولوجی کے مطابق ٹیچر شوڈ بی every teacher should be a psychologist. Every teacher should be a psychologist. اور رابندرناتھ ٹاگور کے مطابق ٹیچر از آلویز اے اسٹوڈنٹ. اور جمیل سر کے مطابق ٹیچر کیا ہے؟ ہر فن مولا، آل راؤنڈر ہونا چاہیے. وش یو آل دا بیسٹ. اللہ حافظ. آپ لوگ ڈی ایس سی کی تیاری اچھی سی اچھی کرو. اور یہ ویڈیو کو تمام اپنے دوستوں کو تک، تمام گروپوں میں اس کو شیئر کرو. نوٹس بنا کے لکھ لو. ایسی اور دوسرے کچھ ویڈیوز اگر رہے تو میں انشاءاللہ میں بنا کے آپ کو شیئر کرتا رہتا ہوں. آپ لوگ بہت سارے یوٹیوب پہ بہت سارے چیزیں دیکھتے، ریلاں دیکھتے، بہت سارے ویڈیوز دیکھتے. ایک
ایک 10 15 20 منٹ کا میرا ویڈیو آپ اطمینان سے اگر دیکھیں گے تو ڈی ایس سی میں آپ کو ہاف مارک آ سکتا. کل کے دن اللہ نہ کرے ہاف مارک سے آپ کا ڈی ایس سی گیا تو زندگی بھر کا پچھتاوا ہوتا. آپ اپنی پریپریشن کو جاری رکھیے، اس لیے کہ نیکسٹ ایئر بھی ڈی ایس سی آنے والا ہے، نیکسٹ ایئر بھی 5,000 پوسٹ دینے والے ہیں. یہ ایک ہی ڈی ایس سی نہیں ہے، یہ ایک ہی ٹیٹ نہیں ہے، یہ ایک ہی سی ٹیٹ نہیں ہے. ٹیٹ، سی ٹیٹ، ڈی ایس سی، گروکل، جے ایل، ڈی ایل کے ایگزامس نوٹیفیکیشن آتے رہتے. آپ کا کام کیا ہے؟ وہ تو صرف اور صرف پریپیئر ہوتے رہنا. آپ کو صرف کنٹینیوسلی پریپیئر ہوتے رہنا، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، روکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے. کہیں نوٹیفیکیشن آئے، ایگزام لکھ دیے، بس بلس رکھا نہیں ہے، لکھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا. آج ہم گورنمنٹ سرونٹ رہنے کے باوجود بھی پروموشن کے لیے ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ لکھتے. یہ ڈیولپمنٹل تھیریز کا سلائڈ ہے، اس کو اچھے سے اچھا یاد کرو. کل آپ کو سوال آ سکتا، آپ کو سوال آ سکتا لینگویج ڈیولپمنٹ تھیری کو پیش کرنے والے کون تھے؟ بولتا نوم چومسکی بول کے بولو. سیلف ڈیولپمنٹل تھیری کس کا تھا؟ بولتا کارل روجرس کا بول کے بول دینا. ڈینیل گولڈمین کا پیش کردہ نظریہ کیا تھا؟ بولتا ایموشنل انٹیلیجنس تھیری بول کے. ملٹیپل انٹیلیجنس تھیری کس کی ہے بول کے بولتا ہوورڈ گارڈنر کی بول کے. یہ لرننگ تھیریز کا سلائڈ ہے. بہت سارے لرننگ تھیریز ہے. لاس آف لرننگ یعنی تو ٹرائل اینڈ ایرر لرننگ تھیری کو کس نے پیش کیا؟ بولتے ایڈورڈ لی تھارنڈائک امریکہ کے ہیں. اور کلاسیکل کنڈیشننگ تھیری کس کا ہے؟ بولتے ایوان پاولو کا ہے. اور آپرنٹ کنڈیشننگ تھیری کس کی؟ بولتے بی ایف اسکنر کی ہے. اور ڈسکوری لرننگ تھیری کس کی ہے؟ بولتا جیروم برونر کی ہے. یہ جیروم برونر اور کس کس کے شاگرد ہے؟ لیو ویگاٹسکی کے شاگرد ہے. یعنی ویگاٹسکی کو ماننے والے ہیں ان کا مطلب، ٹھیک ہے. اور آلبرٹ بنڈورا کا پیش کردہ نظریہ کیا ہے؟ سوشل لرننگ تھیری بھی بولتے ہیں، لرننگ بائی امیٹیشن بھی بولتے ہیں، ویکاریس ماڈل تھیری بھی بولتے ہیں. اور کوہلر کے نظریے کو کیا بول رہا ہے؟ انسائٹ فل لرننگ تھیری، بصیرتی اکتساب کا نظریہ بولتے ہیں. اور ابراہم ماسلو کا ہائرارکی آف نیڈس ہم پڑھے تھے، اس میں 5 ہے، بازو میں خرود دکھ رہا آپ کو. پہلے سٹیج میں پرائمری نیڈ، سیکنڈ سٹیج میں آپ کو سیفٹی نیڈ، تھرڈ آپ کے لو اینڈ بلانگنگ نیڈس، فورتھ جو ہے اسٹیم نیڈس، اور ففتھ اور آخری جو ہے سیلف ایکچولیشن نیڈس ہے. اس طرح سے آپ کو تمام چیزوں کی تیاری کر کے آپ کو ڈی ایس سی کے لیے پریپیئر ہونا ہے. ڈی ایس سی میں اتفاق سے کیا رہا؟ آپ کا 4th یونٹ سائیکولوجی، چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈاگوجی اینڈ لرننگ بھی رکھا گیا. تو وش یو آل دا بیسٹ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.